अस्सलाम वालेकुम, मतीउल्लाह जान MJ TV और मेरे साथ मौजूद हैं साकिब बशीर। आज हम दो अहम मामलात पे बात करेंगे। एक तो सुप्रीम कोर्ट में जो 26वीं आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ आइनी दरख्वास्तों की आइनी बेंच के अंदर समाअत हुई और बहस छिड़ गई कि फुल कोर्ट होगी या यही आइनी बेंच सुनेगा, और जब फुल कोर्ट होगी उसकी शक्ल कैसी होगी, बड़ी तफसील से आज बहस हुई। और एडवोकेट आबिद ज़बारी साबिक सुप्रीम कोर्ट बार के सदर ने आज अपने दलाइल दिए इसके ऊपर। इसके अलावा जो बड़ी डेवलपमेंट आज की थी, सबसे बड़ी खबर, खैबर पख्तूनख्वा सूबे में नए वज़ीर आला सोहेल आफरीदी को असम्बली ने 90 वोटों की भारी अक्सरियत से मुंतखब कर लिया है बतौर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा। मगर अभी एक वो जो कहते हैं कि मैनी अ स्लिप्स बिटवीन कप एंड द लिप्स, तो अभी मामला है हल्फ बर्दारी का, क्योंकि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी, जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, उन्होंने आज सुबह ही एक ट्वीट की थी जिसमें उन्होंने अली अमीन गंडापुर के इस्तीफ़े को वसूल करने की तो तस्दीक कर दी, मगर साथ में ये कहा कि उन्होंने ये मालूम करना है कि ये दस्तखत जो हैं वो अली अमीन गंडापुर के ही हैं या किसी और के। बहरहाल गवर्नर हैं एक सूबे के और एक वज़ीर आला जो चिल्लाता फिर रहा है लाउड स्पीकर्स पे, वीडियो कैमरास के सामने कि ये मेरा इस्तीफ़ा है, मैं इस्तीफ़ा दे चुका हूँ, मगर वो बज़िद हैं कि नहीं मैंने इसकी तस्दीक करनी है। बज़ाहिर तो ये बहुत ही कोई बच्चगाना हरकत लगती है गवर्नर हाउस की तरफ से, मगर शायद ये भी एक सियासी चाल है, एक ताख़ीर करने का, ताकि उस दौरान मामला जो है पेशावर हाई कोर्ट में अपोजिशन की तरफ से भी ले जाया जा सकता है। और आज पेशावर हाई कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की, वकला की, चीफ जस्टिस अतीक शाह से भी एक मुलाकात हुई, बल्कि एक बाकायदा अदालत लगी उस दरख्वास्त पे जो आइन के आर्टिकल 255 के तहत दायर की गई थी, जिसमें यह बताया गया है कि अगर गवर्नर किसी वजह से भी दस्तयाब न हो तो उसकी जगह चीफ जस्टिस उस सूबे का वो ख़ुद या किसी को भी नामज़द कर सकता है नौ मुंतखब वज़ीर आला की हल्फ बर्दारी के लिए। अब ये तमाम मामलात हैं, इस पर हम बात करेंगे। कुछ देर पहले की खबर यह है कि पेशावर हाई कोर्ट में बाकायदा ये एक बहस हुई है और आइन के आर्टिकल 255 के तहत एक एप्लीकेशन, माइंड यू ये रिट दरख्वास्त नहीं है, एक एप्लीकेशन दायर की गई है चीफ जस्टिस के सामने। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये इंतज़ामी साइड पे चीफ जस्टिस के सामने दी गई है कि आप नॉमिनेट करें जैसा कि आइन ने कहा है, या फिर आप खुद हल्फ लें नौ मुंतखब वज़ीर आला से, या फिर ये अदालती साइड पे, जुडिशल साइड पे रिट जुरिस्डिक्शन इन्वोक की गई है। अगर ये रिट जुरिस्डिक्शन है तो फिर चीफ जस्टिस खुद कैसे ये दरख्वास्त सुन सकते हैं, ये भी एक सवाल है। बहरहाल कल अटॉर्नी जनरल से मुआवनत तलब की है, अटॉर्नी जनरल से रिपोर्ट तलब की है, और अटॉर्नी जनरल हैं वफाकी हुकूमत के बैरिस्टर मंसूर उस्मान अवान। और अटॉर्नी जनरल ऑफिस अब इस पर क्या रिपोर्ट देते हैं कल, और अगर कल रिपोर्ट नहीं देंगे, कल ये मामला अल्तवा का शिकार होता है, तो फिर ये मामला परसों यानी 15 तारीख को चला जाएगा। और 15 वो तारीख है जो गवर्नर ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे दी है कि वो पेशावर में वापस पहुंच जाएंगे, और 15 तारीख को चीफ मिनिस्टर, साबिक चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर को तलब कर रखा है गवर्नर ने गवर्नर हाउस में उनके दस्तखतों की तस्दीक के लिए। मेरे ख्याल में साकिब बशीर, अली अमीन गंडापुर साहब का ना गवर्नर साहब को एक बायोमेट्रिक करना चाहिए जब वो गवर्नर हाउस में आए ना, वो जो मशीन होती है ना अंगूठा लगा के, कि ये अली अमीन गंडापुर भी मूछें तो इसकी वही है, लेकिन ये टेलीविजन पे यही नजर आता है, लेकिन इसका बायोमेट्रिक कराएं, बंदा वही है कि ये रूप बदल के आ गया। DI खान से उनको कहना चाहिए कि DI खान से कुछ एफिडेविट्स आप जमा करवाएं, नादरा वालों से तस्दीक करवाएं, नादरा की पूरी टीम को बुलाना चाहिए, गवर्नर फैसल करीम कुंडी को, DI खान जो उनका आबाई इलाका है ये जो अली अमीन गंडापुर का, वहाँ के कुछ लोगों के बयान अल्फी लेने चाहिए, कोई गवाह लाने चाहिए कि मुझे बताएं कि ये वही अली अमीन गंडापुर है जिसको मैं जानता हूँ, और जिसकी ये कहने पर कि मैं जो है वो रिज़ाइन दूंगा। जिस दिन इमरान खान ने ये कहा था कि आप जो है वो नशिस्त छोड़ दें और सोहेल खान अफरीदी को नामज़द किया था, तो उस दिन गवर्नर जो खैबर पख्तूनख्वा के, उन्होंने एक शेर भी लिखा था। मतलब शेर व शायरी, तमाम पॉलिटिकल पार्टी से मिलना, सारा कुछ हो रहा था, लेकिन उनको गवर्नर का वो रिज़ाइन, वो इस्तीफ़ा जो है
بلکہ 8 اکتوبر والا استعفیٰ پہلے مانا نہیں ہے, رات کو جو ہے وہ مان گئے تو وہ تو ہمیں موصول ہوا تھا. تو آپ اٹارنی جنرل صاحب کی بات کر رہے تھے, وہ تو ہم آج کی جو پروسیڈنگ ہے وہ میں تھوڑی سی بتا دیتا ہوں اپنے جو ہمارے ناظرین ہیں. لیکن اٹارنی جنرل جو ہے وہ بہت زیادہ مصروف ہوتے ہیں. خوشاب میں سیاسی مصروفیات ہیں ان کی, وہ ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹ, کو سڑکیں, کو گلیاں, وہاں پہ مصروف ہوتے ہیں. تو اب پتہ نہیں ان کو خیبر پختونخوا پشاور ہائی کورٹ میں ایک دن کے نوٹس پر وہ جو ہے وہ مصروفیت چھوڑ کے آ سکیں دیکھیں نا کہ اٹارنی جنرل کو ایک سپریم کورٹ کے جج کے برابر تنخواہ بھی ملتی ہے, مراد بھی ملتی ہیں. یعنی کہ 26-27 لاکھ اگر تنخواہ ہے اٹارنی جنرل کی تو سرکاری مراد الگ ہیں, اور یہ ایک آئینی عہدہ ہے. مگر کیا ہے کہ اس سب کے ساتھ ساتھ انہیں ترقیاتی فنڈ بھی ملتے ہیں, کیونکہ انہوں نے سیاست بھی کرنی ہے. یہ ہمارے آئینی عہدیدار ہیں. جلسے بھی کر رہے ہیں وہاں پہ, جلسے بھی کر رہے ہیں, تقریریں بھی کر رہے ہیں, ان کے نام کی تختیاں لگ رہی ہیں, ان کے نام پہ بنگڑے ڈالے جا رہے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے وہاں جو علاقائی لوگ ہیں خوشاب کے یا جو وادی سون ہے, ان کے لوگ تو خوش ہوں گے کہ ان کی گلیاں پکی ہو رہی ہیں, سڑکیں پکی ہو رہی ہیں. ویسے مجھے یہ حیرت ہے کہ چیف جسٹس ہیں پشاور ہائی کورٹ کے عتیق شاہ صاحب, یہ خود بھی ویسے نون لیگ کے بڑے قریب رہے ہیں. میں حیران ہوں کہ یہ ایک اپلیکیشن ہے جو مجھے سمجھ آئی ہے. یہ کوئی ریٹ درخواست نہیں ہے, یہ ایک اپلیکیشن ہے جو چیف جسٹس کے چیمبر میں دی گئی ہے کہ جناب آئین کے مطابق جب گورنر دستیاب نہیں ہوتا تو 255 کے تحت چیف جسٹس اس صوبے کا جو ہے وہ کسی کو بھی نامزد کر دیتا ہے کہ نئے چیف منسٹر سے حلف لیا جائے, یا پھر وہ خود حلف لے لیتا ہے. تو اب اگر گورنر دستیاب نہیں ہے تو کیا آج اگر صوبائی اسمبلی نے نیا وزیر اعلیٰ منتخب کر لیا ہے تو کیا آج کا دن اور کل کا پورا دن اور پھر 15 تاریخ کو شام تک جب تک علی امین گنڈا پور کا بایو میٹرک نہیں ہو جاتا اس وقت تک صوبہ بغیر وزیر اعلیٰ کے رہے گا؟ یہ ایک بڑی ہی ایک عجیب بات ہے کہ صوبائی اسمبلی کے مینڈیٹ کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے, اور چیف جسٹس ہائی کورٹ کس بات کی رپورٹ مانگ رہے اٹارنی جنرل سے؟ یہ کوئی ریٹ جورسڈکشن تو ہے نہیں. اس سے قبل یہ مخصوص نشستوں والا ہوا ہے معاملہ, جو مخصوص نشستوں کا جو حلف ہے یہ بابر سواتی صاحب جو ہیں, بابر سلیم سواتی جو گورنر ہیں خیبر پختونخوا کے, اسپیکر ہیں جو خیبر پختونخوا اسمبلی کے, انہوں نے حلف لینے سے انکار کیا تھا, جس کے بعد الیکشن کمیشن نے چیف جسٹس کو لکھا. یہ انتظامی سائٹ کی میں بات کر رہا ہوں, اور چیف جسٹس نے اتوار کو چھٹی کا دن تھا مجھے لگتا ہے, یہی عتیق شاہ تھے. جی یہی شاہ صاحب تھے, اور انہوں نے چھٹی کے دن جو گورنر ہے اس کو کہا تھا کہ آپ جو ہے وہ ان کا حلف لیں, اور گورنر صاحب ایسے لگتا ہے کہ جیسے پوری تیاری کر کے بیٹھے ہوئے. انہوں نے کہا 2-3 گھنٹوں کے بعد آ جائیں, ابھی لیتے ہیں جو ہے وہ جو اس کے حلف جو ہے تو وہ حلف لے لیا گیا تھا. لیکن کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ اس وقت اسپیکر اسمبلی نے انکار کیا تھا اور اب جو ہے وہ گورنر نے انکار نہیں کیا, تو اس لیے اس کے اور اس کے معاملے میں تھوڑا سا فرق جو ہے وہ یہ آتا ہے. اچھا ایک چیز میں واضح کر دوں, جو آئین کا آرٹیکل 255 ہے اس میں یہ کہیں نہیں لکھا کہ انکار کریں گے تو تب, اس میں لکھا ہے کہ اگر اویلیبل نہیں ہوں گے فار اینی ریزن, کسی بھی وجہ سے وہ آئینی عہدیدار اویلیبل نہ ہو جس نے حلف لینا ہے, تو پھر چیف جسٹس جو ہے کسی کو بھی نامزد کر سکتا ہے. یہاں پہ یہ نہیں لکھا کہ اگر آئینی عہدیدار نے انکار کر دیا, یہ نہیں لکھا. انہوں نے لکھا اگر وہ دستیاب نہ ہو, تو obviously گورنر پشاور میں نہیں ہے, گورنر دستیاب نہیں ہے, گئے ہوئے ہیں سندھ کے اندرون علاقوں میں, کہیں ہو سکتا ہے گھوم رہے ہوں, بہت مطلب ان کی مصروفیات. اسد زرداری صاحب سے مشورہ لے رہے ہوں گے, بلاول بھٹو صاحب سے مشورہ لے رہے ہوں گے, تو میرے خیال میں یہ تو کلیئر ہے 255 میں کہ انکار کا مسئلہ نہیں. اس میں آج جو پروسیڈنگ ہوئی ہے اس میں ایک تو سلمان اکرم راجہ نے دلائل دیے, اور اس میں انہوں نے 8 اور 11 اکتوبر کا جو ریزائن تھا 130 آرٹیکل 130 کی شق 8 کے تحت جو ریزائن دیا گیا تھا جو علی امین گنڈا پور کا, اس کا انہوں نے حوالہ دیا. اور اس میں یہ ساتھ چیف جسٹس نے یہ کہا ہم آج آپ کو قانونی حیثیت میں سنیں گے کہ آپ نے اپنی درخواست میں آرٹیکل 255 کا ذکر کیا ہے, کیا آپ چیف جسٹس کے اختیارات کا استعمال کرنا چاہتے ہیں. اور یہاں پر سلمان اکرم راجہ نے یہ کہا کہ چیف جسٹس کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ حلف برداری کے لیے کسی کو نامزد کریں. گورنر نے ٹویٹ کر کے مانا ہے کہ استعفیٰ ان کو وصول ہو چکا ہے, جب استعفیٰ پہنچ گیا تب اس میں کوئی اور بات نہیں رہی. انہوں نے چیف جسٹس نے کہا کہ انہوں نے دوبارہ استعفیٰ کیوں دیا دوبارہ, تو اس پر سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ پہلے استعفے کی تصدیق کے لیے دوبارہ استعفیٰ لکھا گیا, اور گورنر استعفیٰ ارادی طور پر بھی استعفیٰ سے ناواقفیت ظاہر کرتے تھے, اور چیف جسٹس کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ حلف برداری کے لیے کسی کو نامزد کر دیں. اور اس کے بعد یہ بھی گورنر ہاؤس نے کوئی رسید جو ہے وہ دی تھی
چیف جسٹس نے پوچھا اور یہ کہا کیا آپ جو ہے وہ گورنر کی غیر موجودگی میں حلف برداری کے لیے نامزدگی چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی بالکل ہم جو ہے وہ نامزدگی چاہتے ہیں، آپ کسی کو نامزد کر دیں۔ 5 گھنٹے ہو گئے ہیں لیکن اب تک نئے وزیر اعلیٰ سے حلف جو ہے وہ نہیں لیا گیا۔ آج شام تک انہوں نے کہا کہ نو منتخب وزیر اعلیٰ سے حلف جو ہے وہ لیا جائے۔ علی امین گنڈا پور نے فلور آف دا ہاؤس، آج اسمبلی کے فلور آف دا ہاؤس بھی انہوں نے آج جو ہے وہ ریزائن کر دیا ہے۔ تو اس پر انہوں نے کہا کہ چلیں ہم پوچھ لیتے ہیں یہاں پہ اٹارنی جنرل آفس سے، ڈپٹی اٹارنی جنرل سے پوچھ لیتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے جی ڈپٹی اٹارنی جنرل صاحب آپ جو ہے رپورٹ دے کے بتائیں۔ اب رپورٹ کیا دینی ہے جی؟ وہ انہوں نے ان کے پاس ریزائن گیا تھا، انہوں نے ایکسیپٹ کیا تھا، وہ کہاں پہ ہیں، کیا ہیں، کیسے ہیں؟ میرے خیال میں یہ معاملہ کوئی ریزگنیشن کا بالکل نہیں ہے ثاقب، یہ معاملہ ہے کہ حلف اٹھانا ہے۔ اب یہ ریزگنیشن کا معاملہ چیف جسٹس عتیق شاہ، مجھے نہیں پتا کیوں وہ اس کو ٹیک اپ کروا رہے ہیں، ان کو تو چاہیے تھا فوری طور پہ کر دیتے۔ بات یہ کہ اٹارنی جنرل سے کس بات کی رپورٹ ہے؟ میں نے جیسے پہلے کہا یہ کوئی ریٹ جورسڈکشن تو ہے نہیں، یہ کوئی آئینی بینچ کا مقدمہ تو ہے نہیں، یہ کوئی قانون اور آئین کا سوال تو ہے نہیں۔ آپ اٹارنی جنرل کو کس قانون کے تحت، کس آئین کے تحت آپ ان سے رپورٹ مانگ رہے ہیں؟ جیسے کہ آپ نے کہا پہلے تو چیف جسٹس عتیق شاہ کو رپورٹ نہیں یاد آئی جب وہ مخصوص نشستوں والے کیس میں انہوں نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے مخصوص نشستوں والے کیس میں، اور چھٹی والے دن آ گئے۔ اور تو یہ بھی انتظامی سائٹ کا معاملہ ہے، اس میں اٹارنی جنرل سے جو رپورٹ منگوائی جا رہی ہے۔ اب آپ دیکھیں نا اٹارنی جنرل صاحب جو ہیں، اگر انہوں نے یہ لکھ دیا کہ ان کا تو یہ استعفیٰ ہی نہیں ہوا تھا تو یہ الیکشن کیسے ہو گیا؟ تو یہ لکھیں گے۔ اچھا، اور دوسری بات یہ ہے، دوسری بات یہ ہے کہ اگر اٹارنی جنرل سے رپورٹ منگوائی جا رہی ہے، اس کا مطلب ہے چیف جسٹس عتیق شاہ جو ہے وہ اس کو ریٹ درخواست سمجھ رہے ہیں اور کمرہ عدالت میں بیٹھ کے سن رہے ہیں، حالانکہ یہ ریٹ جورسڈکشن ہے ہی نہیں۔ اور اگر ریٹ ہے بھی تو مجھے بتائیں ایک چیف جسٹس کیسے سن سکتا ہے جس کا آئین میں لکھا ہے کہ اس نے حلف لینا ہے خود ہی؟ تو وہ کیا ریٹ میں بیٹھ کے اپنے آپ کو آرڈر دے گا کہ نہیں چیف جسٹس جو ہے اس سے حلف لے اور یا چیف جسٹس نامینیٹ کرے؟ تو یہ ریٹ جورسڈکشن میں تو چیف جسٹس عتیق شاہ سن ہی نہیں سکتے تھے، اور اگر یہ ریٹ جورسڈکشن میں سن رہے، کمرہ عدالت میں خود سن رہے ہیں، اس کا مطلب ہے یہ اپلیکیشن ہے، ریٹ نہیں ہے، اور یہ چیمبر کی ہیئرنگ ہے، بیسیکلی یہ چیمبر کی ہیئرنگ ہے۔ اور اگر چیمبر کی ہیئرنگ ہے، ایڈمنسٹریٹو سائڈ پہ ہیئرنگ ہے، تو پھر اٹارنی جنرل کا اس میں کیا کام ہے؟ ان کو تو ویسے ہی میکینیکلی اس پہ آرڈر کرنا چاہیے اور میکینیکلی ان کو اپنی رائے دینی چاہیے، اور چیف جسٹس کی جو بھی انتظامی سائٹ پہ رائے ہوگی وہ کہتے ہیں میں نامینیٹ نہیں کرتا یا میں جو ہے میں خود حلف نہیں لیتا، تو چیف جسٹس کے اس ڈیسیژن کو ریٹ جورسڈکشن میں چیلنج کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ اب یہ ایک آئینی اور قانونی ماہرین کے لیے بڑا سوال ہوگا، کیونکہ انتظامی سائٹ پہ یہ ڈیسیژن جو بھی ہوگا انتظامی سائٹ پہ ہوگا۔ اور میرے خیال میں یہ پی ٹی آئی کے وکلا کو اس چیز کو دیکھنا چاہیے تھا کہ وہ کون سی جورسڈکشن انووک کر رہے ہیں۔ اپلیکیشن میں تو 255 لکھی ہے، تو 199 کی طرح کیوں پروسیڈ کیا جا رہا ہے؟ وہ تو اپلیکیشن ہے، ریٹ تو ہے ہی نہیں ہے۔ تو ہمارے لیے بڑی دلچسپ صورتحال ہے۔ اب دیکھیں علی امین گنڈا پور صاحب اپنے انگوٹھے صاف کروا رہے ہوں گے بایو میٹرک کے لیے، گورنر ہاؤس میں انہوں نے بایو میٹرک کرنا ہے، اور پھر لوگوں سے گواہیاں بھی لینی ہے کہ یہ گنڈا پور صاحب ہی ہے نا جی۔ فیصل کریم کنڈی صاحب نے بالکل گواہیاں لینی ہے آگے پیچھے لوگوں سے، ہو سکتا ہے شہر پشاور شہر میں نکل جائیں، وہ کہیں کہ بندے 2-4 لے کے آئیں جی، بتائیں جی علی امین گنڈا پور نہیں ہے نا، مجھے تو کچھ اور لگ رہے ہیں۔ بہرحال یہ کل فیصل کریم کنڈی صاحب کو کوئی پتہ نہیں ہے، کل وہ بلاول کو پہچاننے سے انکاری ہو جائے کہ بلاول بھٹو ہی ہے نا، کوئی اور تو نہیں ہے۔ بہرحال اینی وے میرے خیال میں اب دوسرا جو اہم ایک معاملہ ہے 26ویں آئینی ترمیم کا، مگر اس سے پہلے جو ایک اور جو ایشو ہے، یہ جو سہیل آفریدی صاحب نے اب اپنا الیکشن تو ان کا ہو گیا ہے، تو اس الیکشن کے دوران جتنے بھی خدشات تھے، آپ یہ دیکھیں ایم پی ایز کے حوالے سے کہ وہ کوئی بک جائے گا، کوئی چھپ جائے گا، کوئی ووٹ ادھر دے دے گا، جو الیکشن کمیشن نے میں سمجھتا ہوں ایک شیطانی کی تھی، شرارت کی تھی کہ یہ سارے پی ٹی آئی کے ایم پی اے جو ہے نا یہ آزاد، اچانک اس دن جس دن اناؤنس ہوتا گیا جناب ادھر سے خبر آئی ہے جی وہ الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے جی یہ سارے آزاد ہیں، یہ آزاد ہیں، آزاد ہیں، تو لیکن یہ ہے کہ وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ ایک اور بات، میں نے وہاں کے جو انڈیپینڈنٹ وائسز ہیں، خاص طور پر جو جرنلسٹ ہیں، بڑے قریب سے اس ساری سچویشن کو دیکھ رہے ہیں، ان سے میں نے پوچھا کہ کیوں آپ یہ کہتے ہیں کہ ان کے نمبر پورا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس کے پیچھے ایک بڑی وجہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ جو محمود خان ہے وہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا رہے ہیں، 3 سال رہے ہیں، اور عمران خان صاحب کے دستے راز تھے وہ۔ اس کے بعد پرویز خٹک صاحب جو ہے وہ پارٹی میں چلے آ رہے تھے، وہ پہلے وزیر اعلیٰ بھی رہے ہیں، پھر وزیر دفاع رہے ہیں، یا مختلف وزارتوں میں عمران خان کے بڑے قریبی سمجھے جاتے تھے مختلف معاملات میں، مشاورت میں، اور ان کا ایک پورا بیک گراؤنڈ ہے پالیٹکس میں بھی۔ لیکن انہوں نے کہا کہ جب انہوں نے پی ٹی آئی چھوڑی تو وہ اپنی نشستیں میں نہیں جیت سکے،
پارٹی تو انہوں نے بنائی اپنی نشستیں ہار گئے. انہوں نے کہا یہ وہ خوف ہے, جو ڈر ہے کہ جو چھوڑے گا پھر وہ اس کی سیاست جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. تو اس لیے اب جو ہے وہ کوئی بھی یہ رسک نہیں لینا چاہتا کہ میں مختصر عرصے کے لیے کوئی رسک لے لوں اور اس کے بعد جو ہے وہ میرے ساتھ یہ ہو. تو اس وجہ سے نمبر جو ہے وہ پورے ہیں. اچھا, اس دوران جب تک نئے وزیر اعلیٰ حلف نہیں اٹھاتے, ان کی تقریر کے اوپر تو ہم دن کو بحث کر چکے ہیں, تو اس وقت تک تو علی امین گنڈا پور ہی وزیر اعلیٰ ہوں گے جب تک وہ جا کے بایو میٹرک نہیں کرواتے گورنر ہاؤس میں. نہیں ہے, اب کنفیوژن تو ڈیفینیٹلی موجود ہے. جو وزیر اعلیٰ ہاؤس کے معاملات ہیں وہ دیکھ تو سہیل خان آفریدی ہی رہے ہوں گے, لیکن یہ ہے کہ اب وہ کیا کہتے ہیں کاغذوں میں وہ پھر علی امین گنڈا پور اصل اگر جو ہے وہ دیکھا جائے نہیں اٹھاتے تو وہ تو میرے خیال میں دفتر میں بھی نہیں بیٹھ سکتے چیف منسٹر کے. بالکل, اس میں یہ آپ دیکھیں نا کہ اب ایک تو آئین بڑا کلیئر تھا, اس کے بعد علی امین گنڈا پور نے 8 کو ریزائن کیا, 11 کو ریزائن کیا اور 13 کو فلور آف دا ہاؤس کہہ دیا. فلور آف دا ہاؤس کہہ دیا. فلور آف دا ہاؤس سے اوپر ہے گورنر کوئی چیز ہے جناب کہ مجھے آ کے اپنے دستخط بتائیں کہ آپ کے دستخط ہیں یا نہیں ہیں. تو یہ میرا خیال ہے جو ایک بڑا شرمندگی کا مقام ہے جو پیپلز پارٹی کے لیے, پیپلز پارٹی کے گورنر کے لیے. اور یہ اس قسم کی چیزیں جو ہے وہ آنی جانی لگی رہتی ہے. ان کے ووٹ پورا ہے, ان کے وزیر اعلیٰ ان کا آنا ہے, وہ بن جائے گا, لیکن لوگ یہ یاد رکھیں گے کہ جناب فیصل کریم کنڈی صاحب نے کیا جھک ماری. تو یہ مطلب بالکل یہ بڑی ہی ایک مذاق خیز صورتحال ہے. اور بہت سے سینئر جرنلسٹ, بلکہ میں تو دیکھ رہا تھا کہ کچھ ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے بھونپو یا ان کے پروردہ جو سوشل میڈیا کے کچھ اینکر پرسن حضرات ہیں, انہوں نے بھی کہا کہ جی گورنر صاحب بڑا غلط کر رہے ہیں. اب میں یہ بڑی بات ہے, گورنر صاحب کے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ ان کے ایکٹ کو کوئی بھی جو ہے وہ سپورٹ نہیں کر رہا, اور وہ بھی جو ان کے سمجھتے تھے کہ وہ ان کے سپورٹر ہیں. بہرحال جی یہ فیصل کریم کنڈی صاحب نے وزارت اعلیٰ کے دفتر کی کنڈی کھولنی ہے اور وہ یہی سمجھ رہے ہیں کم از کم کہ کنڈی میرے ہاتھ میں ہے, لیکن عتیق شاہ صاحب کے ہاتھ میں بھی ہے چیف جسٹس. اور میں ابھی سوچوں کہ یہ اٹارنی جنرل کون سی ایسی رپورٹ دیں گے, اور کیا اس کی رپورٹ میں کوئی بیرسٹر منصور عثمان ایسی کوئی شرارت کر سکتے ہیں کہ ان کا تو الیکشن ہی غلط ہے کیونکہ جی استعفیٰ ہی نہیں ایکسیپٹ ہوا تھا. یہ عجیب مجھے آپ دیکھیں نا, کنڈی صاحب کے بعد ایک اوان صاحب اگر کچھ کہہ دیں تو جی اوان صاحب بادشاہ ہیں پورے جناب سلطنت کے, وہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں, انڈا دیں یا بچہ دیں. تو 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر آج بڑی دلچسپ بحث ہوئی ہے ثاقب, اور خاص طور پہ ایڈوکیٹ عابد زباری سابق صدر سپریم کورٹ بار جسٹس عائشہ ملک نے بڑے زبردست سوال کیے. بنیادی ایشو یہی تھا کہ ایڈوکیٹ عابد زبیری جسٹس امین الدین خان کے سربراہی میں قائم اس آئینی بینچ کو یہ سمجھاتے رہے کہ خدا کے لیے آپ بینچ ہیں, آپ سپریم کورٹ نہیں ہیں, ٹھیک ہے, آپ بینچ ہیں. اور آئین کے اندر جو ترمیم 26ویں آئینی ترمیم سے ہو بھی گئی ہیں تو وہ بھی صرف بینچز کی بات کر رہی ہیں, اس نے سپریم کورٹ ختم نہیں کی. اور سپریم کورٹ سے مراد آئین کے اندر جو ڈیفینیشن ہے سپریم کورٹ کی وہ ججز ہیں جو کہ سینکشن اسٹرینتھ ہے ان کی چیف جسٹس کو ملا کے, اور 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے کے مطابق وہ 16 ججز سے چیف جسٹس پلس 17 15 پلس 16, اس سے ایک ویکینسی تھی نا, ایک ویکینسی تھی, تو 17 ججز سے. تو سپریم کورٹ کی جو ڈیفینیشن ہے آئین میں اس کے مطابق 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے 16 ججز سے وہی فل کورٹ ہوں گے. تو یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی. جسٹس جمال خان مندوخیل اس کو بار بار پرسنل لے جاتے ہیں کہ ہم نے کون سے فائدے اٹھائے. اچھا دوسری بات جو جسٹس جو ایڈوکیٹ عابد زبیری کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ بڑی بااختیار ہوتی ہے, وہ عدالتی حکم کے ذریعے کہہ سکتی ہے کہ چونکہ یہ آئینی ترمیم کا تشریح کا معاملہ ہے تو اس لیے آئینی ترمیم سے پہلے کی جو تمام ججز ہیں ان کو سننا چاہیے. آپ اسے فل کورٹ کا نام نہ دیں, آپ بس یہ کہہ دیں کہ تمام ججز سنیں. اور جیسا میں نے پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ یہ پارلیمنٹ کی بے عزتی کی بات ہے کہ پوری پارلیمنٹ کی منظور کی گئی ایک ترمیم جو ہے وہ چند 7-8 ججز بیٹھ کے سن رہے ہوں, پوری کورٹ وہ والی جو 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے کی ہے. تو یہ دوسری بات ایڈوکیٹ عابد زبیری کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ عدالتی حکم کے ذریعے یہ فل کورٹ بنا سکتے ہیں. وہ والی آپ عدالتی حکم میں لکھ دیں کہ فل کورٹ ہوگی, یہ کیسی ہوگی, کب کی ہوگی, یہ عدالتی حکم جب سپریم کورٹ
آئین کی تشریح کرے, انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کو بنیاد بنائے اور دوسری وجوہات دے, تو یہ آئینی بینچ بھی فل کورٹ بنا سکتا ہے, اور وہی والی جیسا کہ آپ جواری کہہ رہے ہیں. تو آپ کو کیا لگا, کیونکہ جیسے عائشہ ملک نے تو وہ تمام شکیں پڑھ دی آئین کی, جس میں سپریم کورٹ کی الگ سے تعریف کی گئی ہے اور بینچز کی الگ سے. بالکل, جو جسٹس عائشہ ملک ہیں وہ پہلے دن سے ایک بات تو یہ کہہ رہی ہیں کہ کہیں بھی کوئی پابندی ہے کہ ہم کوئی جوڈیشل آرڈر پاس نہیں کر سکتے, وہ بار بار یہ سوال جو ہے وہ کر رہی ہیں. پھر انہوں نے جو آرٹیکل 176 اس کے بعد انہوں نے آگے جو 184, 185, 186, 187 ان تمام آرٹیکلز کو انہوں نے کہا پڑھیں, جو ہے وہ سپریم کورٹ کے جو اختیارات تھے وہ ختم نہیں کیے گئے. آرٹیکل 191A میں بینچ جو ہے وہ بنانے کی جو ہے وہ بات کی گئی ہے. لیکن جسٹس جمال خان مندوخیل سمیت تینوں جو ججز ہیں, جسٹس جمال خان مندوخیل تو میرے خیال میں اس بات پہ کم سے کم وہ کنونس مجھے نظر آئی ہیں کہ 24 ججز کا بنا دیں فل کورٹ, مجھے لگ رہا ہے. اس میں پھر یہ بات آج انڈر ڈسکشن رہی کہ جو جن کا کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے وہ ان کا کیا بنے گا. انہوں نے چیف جسٹس یحییٰ افریدی کا پوچھا کہ کیا پھر ہیڈ کون کرے گا, کیونکہ چیف جسٹس یحییٰ افریدی تو 26ویں آئینی ترمیم کی پیداوار ہے. اگر یہ نہ آتی تو پھر سینئر پینل جج جو جسٹس منصور علی شاہ چیف جسٹس بنتے, تو پھر ہیڈ کون کرے گا. تو یہ بھی ایک بحث رہی کہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ یا جو ایگریوڈ ہے, مطلب جسٹس منصور علی شاہ ایگریوڈ پارٹی ہیں, کنفلکٹ آف انٹرسٹ تو یحییٰ افریدی صاحب کا ہے. اور پھر جسٹس امین الدین خان نے اپنے بینچ سے متعلق ان ججز نے پوچھا کہ ہمارا بھی کنفلکٹ ہے. 3 دفعہ کم سے کم انہوں نے کہا کہ آپ ہم پر بھی اعتراض کر رہے ہیں. انہوں نے کہا نہیں آپ پر نہیں اعتراض کر رہے. جیسے امین الدین ایک دم جو ہے نا وہ جذباتی ہو جاتے ہیں, میرے پہ کیوں ہم پر آپ اعتراض کر رہے ہیں, ہم پر. وہ کہہ رہے ہیں آپ پر اعتراض ہم نہیں کر رہے. مطلب ان کا کہنے کا مقصد یہ کہ آپ 8 ججز تو 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے بھی تھے, باقی جو 7 یا 8 ہیں وہ آپ ساتھ بٹھائیں اور بینچ بنا کے سننا شروع کر دیں. جب آئینی بینچ ہے نا, جب یہ اگر طے ہو جاتا ہے کہ جیسے امین الدین اور دیگر ججز جو ہیں یہ آئینی بینچ پہ بیٹھے تھے, جی تو بینچ میں بھی وہ ٹھیک قرار پائیں گے, کیونکہ آرڈر بھی تو انہوں نے دینا ہے, اور فل کورٹ میں بھی وہ ٹھیک قرار پائیں گے, کیونکہ یہ تو آئینی بینچ ہے نا. تو جب سپریم کورٹ میں بیٹھیں گے تو جسٹس امین الدین اور جسٹس جمال خان مندوخیل کا سٹیٹس اوپر ہو جائے گا, ایلیویٹ ہو جائے گا کہ اب وہ سپریم کورٹ میں بیٹھے ہیں. تو اینی وے اس میں ایک چیز جو ہے بڑی دلچسپ ہے, بار بار کچھ ججز پوچھتے ہیں کہ چیف جسٹس یحییٰ افریدی کا بھی مفادات کا ٹکراؤ ہے اور جسٹس منصور علی شاہ بھی مفادات کا ٹکراؤ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی فل کورٹ بنے گی اگر تو اس میں یہ دونوں بیٹھنے پہ اتفاق کرتے ہیں, پھر مفادات کا ٹکراؤ کینسل ہو جائے گا. مطلب ایک نے فائدہ اٹھایا, ایک کو نقصان ہوا, دونوں بیٹھے ہوئے, اگر دونوں بیٹھ جائیں تو کینسل ہو جائے گا. اگر ایک بھی اٹھ گیا تو پھر دوسرا بھی نہیں بیٹھ سکتا. آپ کو یاد ہے قاضی فائسہ کے کیس میں, مخصوص نشستوں کے کیس میں, قاضی فائسہ کے کیس میں جب ایک جج صاحب اٹھ کے تھے, وہ سردار طارق جو ہے وہ اٹھ کے تھے, تو پھر جیسے اعجاز الاحسن کو بھی اٹھنا پڑا, چاروں ناچار ریلیکٹنٹلی. انہوں نے نوٹ لکھا کہ مجھے یہ جو ہے نا میں چھوڑ رہا ہوں لیکن یہ غلط طریقہ ہے یہ وہ. بہرحال تو میں سمجھتا ہوں دونوں بیٹھ سکتے ہیں یا دونوں کو اٹھنا پڑے گا. تو فل کورٹ میں ایک تو وہ معاملہ ختم. دوسرا ثاقب, یہ جو جسٹس جمال خان مندوخیل اور جسٹس امین الدین خان کہہ رہے ہیں کہ آرٹیکل 191A میں جو کہ اب 26ویں ترمیم کے تحت لایا گیا, اس کے مطابق تو یہ بینچوں کی کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ آئینی بینچ کے ججوں کی کمیٹی کرتی ہے. ٹھیک ہے, تو ہم کیسے ایک آئینی معاملے کو ایک ایسے کورٹ کے سامنے بھیج دیں کہ جو آئین کے مطابق صرف آئینی بینچ سن سکتا ہے, صرف آئینی بینچ سن سکتا ہے. اچھا, اس کا تو بڑا ہی سادہ سا اس کا ایک جواب ہے. مجھے عجیب لگتا ہے جب جسٹس امین الدین خان یہ کہتے ہیں کہ 91A آ گیا. بھائی وہ 26ویں آئینی ترمیم کو آپ اس کے تحت پروسیڈ کرنا چاہ رہے ہیں. آپ یہی چیزیں تو آگے جا کے ڈیسائیڈ ہونی ہیں. تو آپ یہ بڑا آسان طریقہ ہے کہ یہ معاملہ اپنے کندھے پہ لینے کی بجائے آپ فل کورٹ کو بھیج دیں. بلکہ سب سے بیسٹ پتہ کیا ہے, سب سے بیسٹ یہ ہے کہ آئینی بینچ کے کہ یہ پھر فل کورٹ کا معاملہ بھی فل کورٹ کو بھیج دیں کہ وہ فل کورٹ اسے سننا چاہتی ہے یا نہیں. وہ پہلے یہ ڈیسائیڈ کرے کہ کیا ہمیں یہ سننا چاہیے یا یہ آئینی بینچ کو جائے, پہلے یہ ڈیسائیڈ کر لیں. تو یہ 191A 26ویں آئینی ترمیم والا یہ بھی آئینی بینچ خود نہ ڈیسائیڈ کرے, تو یہ معاملہ فل کورٹ کو بھیج دیں. فل کورٹ کیا ہے جی, سپریم کورٹ ہے بیسیکلی. فل کورٹ کیا ہے, سپریم کورٹ ہے. تو سپریم کورٹ کو بھیج دیں وہ تمام جو 26ویں آئینی ترمیم کے پہلے کے ججز ہیں. اور دوسری بات, جب بار بار امین الدین صاحب یہ کہتے ہیں نا کہ آئینی ججز کی کمیٹی نے ہمیں ریفر کیا ہے اور یہ معاملہ آئینی بینچ سن سکتا ہے, تو بھائی آئینی بینچ کے ججوں کی کمیٹی نے آپ کو یہ معاملہ سننے کے لیے ریفر کیا ہے نا,
اور پھر سن کے آپ نے فیصلہ تو اپنا کرنا ہے نا, یا جو آئینی ججز کی کمیٹی نے آپ کو کہا یہ والا کرنا ہے وہ تو نہیں کرنا. تو اس کا مطلب ہے آئینی ججز کی کمیٹی سے ریفر ہونے کے باوجود فیصلہ کرنے کا, عدالتی فیصلہ کرنے کا اختیار ابھی بھی آئینی بینچ کے پاس ہے, اور وہ آئینی بینچ یہ فیصلہ بھی کر سکتا ہے کہ ہم فل کورٹ میں یہ معاملہ نہیں بھیجتے, اور یہ فیصلہ بھی کر سکتا ہے کہ ہم معاملہ فل کورٹ میں بھیجتے. تو میرے خیال میں عدالتی فیصلے کا اختیار چھینا نہیں ہے. تو آپ کو اب کیا لگ رہا ہے یہ معاملہ کس طرف جا رہا ہے؟ آج جب سماعت ختم ہوئی تو جسٹس نعیم اختر افغان انہوں نے ایک بڑی تمہید باندھی, اور تمہید یہ تھی, انہوں نے کہا اب دیکھیں جی کسی کو پسند آئے یا نہ آئے, کسی کی خواہش کچھ بھی ہو سکتی ہے, لیکن کیونکہ 26ویں آئینی ترمیم آ چکی ہے, لیکن کیونکہ جو ہے وہ آئینی معاملات جتنے بھی ہیں وہ آئینی بینچ نے سننے ہیں یا آئینی بینچ کے ججز نے سننے ہیں, اور جس کو جوڈیشل کمیشن نے بنایا ہے تو اس سے باہر ہم کیسے جا سکتے ہیں. تو وہ بالکل وہ کہتے ہیں پہلی سماعت سے بھی پہلے کی پوزیشن پر کھڑے ہیں جسٹس نعیم اختر افغان, کہ انہوں نے مطلب اس سے باہر وہ ابھی نکلے ہی نہیں ہیں. حالانکہ جو منیر ملک تھے انہوں نے بڑے ڈیٹیل کے ساتھ سمجھایا, بلکہ کاؤنٹر آرگومنٹ جو ہے وہ بینچ کے پاس نہیں تھا کہ ان کو کیسے جناب کاؤنٹر کیا جائے. تو منیر ملک جو ہے وہ بات کر رہے تھے, تو اس کے بعد بھی ہمارے آئینی بینچز کے ججز وہیں پہ کھڑے ہوئے ہیں. مجھے جو لگتا ہے وہ یہ ہو سکتا ہے پوری سپریم کورٹ کی طرف جائیں, 24 ججز کی طرف جو ہے وہ جائیں, اور 16 ججز کی طرف شاید جو ہے وہ نہ جائیں, مجھے لگتا ہے, کیونکہ جوڈیشل آرڈر ان کو پھر بھی پاس کرنا پڑے گا. اس میں پھر ایک مسئلہ یہ ہوگا کہ اگر 24 ججز یا 25 بیٹھ جاتے ہیں تو پھر باری باری ان پہ بھی اعتراض ہوگا کہ جناب آپ 26ویں آئینی ترمیم کے بینیفیشری. نہیں, وہ اعتراض نہ بھی ہو, وہ 4 ہائی کورٹس کے چیف جسٹسز آئے ہوئے ہیں اور 4 ہائی کورٹس کے ججز آئے ہوئے ہیں, تو 8 ججز ہیں ٹوٹل, 8 کے ساتھ. تو وہ جو ججز آئے ہوئے ہیں ان کو خود بھی تو احساس ہونا چاہیے نا, ہر بات ان کو بتانی تو نہیں ہے کہ جناب. میرے خیال میں اس کا حل یہی ہے کہ جو آئینی بینچ ہے یہ ڈکلیئر کرے کہ یہ جو 26ویں آئینی ترمیم کا معاملہ ہے یہ جو 26ویں آئینی ترمیم کے آنے سے پہلے کے ججوں کے سامنے لگایا جائے. آپ اس کو فل کورٹ نہ کہیں, آپ اسے کہیں کہ یہ ان ججوں کے سامنے لگایا جائے جو 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے کے موجود تھے. تو یہ سمپل ہو جائے گا, اس میں یہ بھی نہیں ہوگا کہ آئینی بینچ نے اپنا اختیار چھوڑ دیا. بالکل. اور میرے خیال میں یہ سب سے آسان طریقہ ہے, اور جو پرانے ججز ہیں اگر ان پر مشتمل ایک بینچ بن جائے تو وہ بھی منظور ہے. وہ ایڈوکیٹ منیر ملک نے بھی کہا کہ آپ اسے فل کورٹ کا نام دیں یا نہ دیں لیکن ججز وہی ہوں. بالکل. تو یہ میرے خیال میں بڑی منطقی سی بات ہے. بالکل. کہ کوئی نو جج کین بی جج آف ہز اون کاز. جو بڑے بینیفیشری ہیں وہی ہیں جو ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ آ گئے, جن کی تنخواہیں جو ہیں وہ 15-16 لاکھ سے 26-27 لاکھ روپے بڑھ گئی ہیں, وہ بڑے بینیفیشری ہیں. اور جو پہلے سے ادھر موجود تھے صرف ایک بینچ سے دوسرے بینچ پہ چلے گئے, وہ ان کا کوئی اتنا بڑا کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہے, وہ پرانی کورٹ کے ساتھ بیٹھ کے یہ کیس سن سکتے ہیں. بہت شکریہ ثاقب بشیر اور مطیع اللہ جان MJ TV سے اتنا ہی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.